अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उदासी और मायूसी की। एक इंसान बहुत ज्यादा उदास और मायूस कब होता है और क्यों होता है। अपने रब को अपना साथी बनाकर, उसको अपना रखवाला बनाकर आप किस तरह से हर दुख हर तकलीफ की शिद्दत से बच सकते हैं। अल्लाह पर पुख्ता यकीन करके, उस पर तवक्कल करके आप किस तरह से अपनी परेशानी, उदासी और मायूसी से बाहर निकल सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और गम ना करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। वो किसी भी हालत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। यही वजह होती है कि उनके दिल, उनके ज़हन हमेशा पुरसुकून रहते हैं और वो खुशी को दिल से महसूस करने के काबिल होते हैं। याद रखिएगा, खुशी और सुकून दो ऐसी चीजें हैं, आप चाहे इसे पूरी दुनिया में तलाश कर लें, लेकिन अगर ये आपके अंदर नहीं है तो ये कहीं भी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। अल्लाह उनके सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला, मेहरबान और हमेशा रहने वाला है। जिंदगी का असल मजा शिकस्त खाकर गिर जाने में नहीं, बल्कि गिर कर दोबारा उठने में है। गिर जाना नाकामी नहीं है, बल्कि गिर कर वहीं पड़े रहना, ना उठना सबसे बड़ी नाकामी है। जिंदगी की वो ठोकर जिसमें आप गिर कर दोबारा उठना और संभलना सीख लेते हैं, वो सबसे ज्यादा कीमती होती है। दुख, तकलीफ, परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, किसी ना किसी शक्ल में जरूर आती हैं। लेकिन वो लोग जो गम की हालत में भी निढाल होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तनदही से पूरा करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को देखकर अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, देखो ये मेरा बंदा है। इतने गम से निढाल होने के बावजूद भी वो जिंदगी से मुंह मोड़कर नहीं बैठा, वो अल्लाह से शिकवा करने नहीं बैठ गया, बल्कि अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मसरूफ है। इसलिए आप भी जब भी कोई मुश्किल आए तो जिंदगी से मुंह मोड़कर एक कोने में ना बैठ जाया करें, बल्कि अपने फराइज को पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर रहे हैं और अल्लाह को ये बता रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं तुझसे हर हाल में राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। क्योंकि जब आप अल्लाह की रजा में अपने दिल को मुतमईन कर लेते हैं तो अल्लाह भी अपनी रजा को आपके दिल के मुताबिक कर देता है। किसी भी मुश्किल के आने पर घबराएं ना, बल्कि उससे मदद मांगे, उससे दुआ करें, उससे मदद तलब करें, अपने कर्ब को, अपनी तकलीफ को उसके सामने बयान करें। फिर आप देखिएगा अल्लाह आपकी इस तरह से मदद करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जिंदगी की सारी बुलंदियां अल्लाह के आगे झुकने में है। अपने सिजदे तवील कर दें, आपकी मुश्किलें खुद ब खुद ही कलील हो जाएंगी। याद रखिएगा कि अल्लाह सिर्फ उसे ही आजमाता है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिसे वो अपने करीब लाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी भी तकलीफ के आने पर मायूस होने या उदास होने से कहीं दर्जा बेहतर है कि आप अल्लाह के आगे दुआ करें। जब वो दुआओं से राजी हो जाता है ना, तो ये नहीं देखता कि मांगने वाला कौन है। वो जब इरादा बांध लेता है तो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह इंसान को सख्तियों और मुश्किलात में क्यों डालता है? अल्लाह तो जालिम नहीं है, वो तो बहुत रहमान और रहीम है। तो वो अपने बंदे को इतनी सख्त आजमाइशों में क्यों डालता है? क्योंकि अल्लाह सिर्फ उसे ही आजमाता है जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो अपने करीब लाना चाहता है, जिसे वो अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत से नवाजना चाहता है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि तुम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सवाए अल्लाह के उज़न के, और जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह उनके दिलों को हिदायत अता फरमाता है, उनके दिल को पुरसुकून कर देता है। जो शख्स अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख लेता है
اس کے اندر سے شکوے اور شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں ناراضگی اور تلخی باقی نہیں رہتی، وہ اس بات سے مکمل طور پر مبرہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی مشکل کے آنے پر یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تمام شکوے اور شکایتیں اور اس کے اندر سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ شکوہ کرنے سے انسان کی عمر اور دولت میں کمی آتی ہے، اس کی رزق میں تنگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو درجہ بدرجہ آزمائشوں کے مرحلے سے اسی لیے گزارتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ آیا میرا بندہ کسی تکلیف کے آنے پر صبر کرتا ہے یا مجھ سے گلہ اور شکوے کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہوں اور وہی ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور آپ جتنے زیادہ صابر ہوں گے آپ اندر سے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں صبر اور ٹھہراؤ بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے لیے خود ہی بہت ساری مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی خوشی یا اس کی کامیابی سے جیلس ہوتے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر تلخیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو محدود نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں آتی، اور یہی چیز ہمارے اندر بے صبرا پن پیدا کرتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنا ہی سامنا کرنے سے کتراتے رہتے ہیں۔ کبھی دنیا سے ہٹ کر خود کے روبرو ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس زندگی کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ خوشی اور غم دونوں ہی وقتی چیزیں ہیں، کچھ بھی مستقل نہیں۔ غم آتا ہے، گزر جاتا ہے، خوشیوں کے پل بھی بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھا پاتی جتنا اسے غم سکھا جاتے ہیں۔ یہ بات ایک انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور یہ دنیا جسے ہم آج اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ حقیقت میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب حالات بے قابو ہو جاتے ہیں، زندگی اس طرح سے آزماتی ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہیں اور کسی ایسی ہی حالت سے دوچار ہیں، تو ایک بار، صرف ایک بار اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو اپنے سارے کے سارے پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس امید کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے کہ ایک دن بہار کا موسم ضرور آئے گا اور اسے یہ سب کچھ دوبارہ واپس مل جائے گا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں، ہمیں اللہ پر توکل ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ زندگی میں ہمارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہے، تو ہمارے اندر خود بخود صبر پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے اندر سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو بھی خواہشات، جو بھی بات ہماری مرضی کے مطابق ہماری زندگی میں نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے، تو ہم اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے پر کبھی بھی افسردہ یا مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈال کر بڑی بڑی مشکلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھولنا چاہتا ہے۔ اللہ کی اس حکمت کو سمجھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس سے ہی مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے مدد مانگیں، وہ ضرور مدد کرے گا۔ آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ زندگی میں بعض اوقات مشکلات سے گزرنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ آزمائشیں نہ آئی ہوتی تو آج ہم اس قدر مضبوط نہ ہوتے اور اللہ کے اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہوتے۔ ایک انسان اداس اور مایوس اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا اپنے رب پر یقین اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے پر لگ جاتا ہے۔ جب اس کی کوئی توقعات یا خواہشات پوری نہیں ہو پاتی یا زندگی میں کسی بھی چیز کی، مثلا محبت، دولت یا صحت کی کمی رہ جاتی ہے، اپنے کسی من پسند چیز کے چھن جانے پر، کسی رشتے یا تعلق کے ٹوٹ جانے پر، اپنے گناہوں کے بوجھ پر یا اپنے ماضی سے جڑے کسی بھی درد پر وہ بہت زیادہ رنجیدہ اور دکھی اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ہر اداسی کے بعد راحت آتی ہے، تو پھر اداس کیوں ہو؟
اداسی سے بچنے کا، منفی سوچوں اور وسوسوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو جو نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے ان تمام نعمتوں پر اپنے رب کا کھل کر شکر ادا کریں۔ جب بھی انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اندر کی تمام مایوسی اور غم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کسی بھی تکلیف یا آزمائش کے آنے پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ خود کو سنبھال کر مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صحیح وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑ جاتے ہیں۔ جب ہم ایسی تکلیف یا کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ درد جو ہمیں اندر ہی اندر تھکا رہا ہوتا ہے، ہمیں توڑ رہا ہوتا ہے، جب ہم وہ درد اللہ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جو ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، جو ہماری پکار کو سنتا ہے، جب ہم اس کو اپنا رازدار بنا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر کے تمام غم خود بخود ہی دور ہونے لگتے ہیں اور مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ مشکلات میں، کرب کی حالت میں بھی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیتے ہیں وہ کچھ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو بھی، اپنے پیارے پیغمبروں کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اور اللہ کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو بھی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، کسی کرب سے دوچار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں وہ کسی اور کو نہیں لے جانا چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی غم، دکھ، تکلیف یا کوئی بیماری، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزت، ذلت، زندگی، موت، ہر چیز، شہرت، دولت، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر اداسی اور مایوسی کیسی؟ جب اللہ کی رحمت پر، جب اللہ کی قدرت پر آپ کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے اندر حالات کے بدلنے کا اور اپنی مشکلات کے ٹلنے کا بھی یقین گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ کے ساتھ تنہائی میں اپنے تعلق کو مضبوط کریں، پھر دیکھیں کیا چیز ہے جو آپ کو نہیں ملتی۔ لوگ آپ کو گرانے کی، آپ کی تذلیل کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، لیکن جب آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا تو اللہ آپ کو گرنے نہیں دیتا، تھام لیتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا تجربہ لے کر آتا ہے، ایک بہت بڑا سبق دے کر چلا جاتا ہے۔ ہزاروں کتابیں بھی انسان کو وہ سبق نہیں سکھا سکتی جو درد کا ایک لمحہ سکھا جاتا ہے۔ آپ اگر اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے روزمرہ کے معاملات پر بھی غور کریں۔ کہیں آپ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تو سرزد نہیں ہو رہی؟ اگر ایسا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اور کبھی بھی اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان کے مطابق مانگیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جلدی یا دیر سے لیکن وہ دے گا ضرور۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں اور زندگی میں کبھی بھی اداس مت ہو، ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔